शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सूरत रहमान की एक आयत की तस्बीह सिर्फ एक बार पढ़ लो, घर, दौलत, पैसा, रिज्क, जादू टोना, बंदिश, तमाम मसाइल का फौरी हल। मुअज़्ज़िज़ भाइयों और बहनों, आज ही सूरत रहमान की बस ये एक आयत पढ़ लेना, आज ही मौजज़ा खुद अपनी आंखों से देख लेना। इंशाअल्लाह पैसा, दौलत, शोहरत, घर में लड़ाई, जादू टोने, हर तरह के मसले का हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। बेशक यकीन नहीं आता तो आजमा कर देख लो। मोहतरम नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में सूरत रहमान की एक आयत का अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस एक आयत का वजीफा आपकी जिंदगी की तमाम मुश्किलात और तमाम परेशानियों को दूर कर देगा और आपकी हर हाजत को इंशाअल्लाह पूरा कर देगा। ये वजीफा रिज्क में बरकत के लिए बहुत ही मुजर्रब वजीफा है। जिस भी मकसद के लिए आप इस वजीफे को करेंगे, इन कलेमात को पढ़ेंगे, आपका मकसद अल्लाह के फजल करम से पूरा हो जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, आज ही सूरत रहमान की आयत पढ़ लेना और आज ही मौजज़ा अपनी आंखों से देख लेना। अचानक से आपकी तमाम मुश्किलात, आपकी तमाम हाजतों को पूरा कर दिया जाएगा। ये आयत कौन सी है और इसका वजीफा कैसे करना है, तमाम तर तफसीलात जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। नादरीन गिरामी, हदीस मुबारक का मुताला करने से पता चलता है कि बज़ाहिर छोटी छोटी नेकियों पर बड़े बड़े सवाबों की बशारतें हैं। इसी तरह कई ऐसे अमाल भी इरशाद फरमाए गए हैं जिनका सवाब तो है ही, साथ में रिज्क में वुसअत, बरकत और खुशहादगी भी मिलती है। इसी तरह कुरान पाक की एक प्यारी सी सूरत है। अगर इस सूरत की एक आयत बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ें तो अल्लाह के फजल करम से आपको दौलत और रिज्क की फरावानी मिलेगी, यानी कि अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे असबाब पैदा कर देगा कि आपके पैसे के मुतालिक हर परेशानी दूर हो जाएगी और इंशाअल्लाह आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इस आयत के कमालात देखकर आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे, गैब से दौलत वाले हाथ आपके पास आ जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, आज सब काम छोड़कर बस ये एक आयत पढ़ लेना। जिस तरतीब से ये अमल बताऊंगा आपने बिल्कुल उसी तरीके से ये वजीफा पढ़ना है। ये इंतहाई मुजर्रब और ताकतवर वजीफा है। नस्लों को अगर बिठा कर खिलाना चाहते हो तो, अगर चाहते हो कि करोड़ों रुपए की बरसात हो जाए, पैसा ही पैसा आ जाए, आप गिनते गिनते थक जाओ लेकिन पैसा खत्म ना हो, पैसा इंसान की जरूरत है, पैसा ना हो तो जिंदगी में सुकून नहीं होता और बंदा हर वक्त परेशानियों में घिरा रहता है कि अखराजात कैसे और कहां से पूरे करे। ये एक वजीफा आप लाजमी कीजिएगा। बेहद छोटा सा और आसान सा वजीफा है। आपको अपनी परेशानी, जो भी आपके मसले मसाइल हैं, उनकी नियत कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, अल्लाह पाक जब करम करता है तो इंसान की अकल दंग रह जाती है और मौजज़ा करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। बस हमें हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। वजीफा अल्लाह पाक के बाबरकत नामों और कुरान पाक की एक प्यारी सी सूरत की आयत का है। इस वजीफे को करने से आपकी हर परेशानी हल हो जाएगी और इंशाअल्लाह हर मुश्किल खत्म हो जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, जब तक आजमाएंगे नहीं, फायदा नहीं होगा। मेरी बातों का कोई यकीन नहीं करेगा और बंदा ही फायदे में रहेगा जो वीडियो देखकर ये वजीफा पढ़ना शुरू कर देगा और अल्लाह पाक की जात पर यकीन रखते हुए ये वजीफा पढ़ेगा। उसे मायूसी नहीं होगी, उसकी जेब खाली नहीं रहेगी, उसके कारोबार में बरकतें खत्म नहीं होंगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस वजीफे को किसी भी दिन, किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि इस वजीफे को कितने दिन पढ़ना है, तो मोहतरम नाज़रीन, ये वजीफा सिर्फ और सिर्फ एक दिन का है। एक दिन आप इस वजीफे को कीजिए। अगर आप चाहें तो 2-3 दिन भी अमल कर सकते हैं, लेकिन एक दिन के अमल से ही आपको इंशाअल्लाह फायदा हो जाएगा। एक दिन का वजीफा पढ़ने से ही आपके मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, सूरत रहमान का नाम अल्लाह के खूबसूरत तरीन नामों में से एक नाम पर रखा गया है। इस सूरत में खुदा के फजल की मिसालें दी गई हैं और अल्लाह के मुख्तलिफ तहाइफ की अहमियत को दोहराया गया है। सूरत रहमान हमें रहमत इलाही के तसव्वुर पर गौर करने की तरगीब देती है। अल्लाह ने हमें मुख्तलिफ तहाइफ दिए हैं। ये दुनिया भी एक तोहफा है। दरख्त, खाना, हमारे इर्द गिर्द का माहौल, हवा, पानी, सेहतमंद जिस्म और दिमाग, खानदान, दोस्त, सब कुछ एक तोहफा है। हम इस सब को कुदरत की निगाह से नहीं देखते, लेकिन इस आखिर में इसी तरह के हर तोहफे की अहमियत होती है। सूरत रहमान हमें याद रखने में मदद करती है कि इस तरह के तमाम खुदाई एहसानात ऐसी चीज नहीं है जिनसे हमें गफलत बरतनी चाहिए। ये आयत दोहराने से कि तुम्हारे रब की नेमतें हैं जिन्हें तुम झुटलाते हो, ये सूरत हमें बताती है कि हम अपने रब की किसी नेमत का इनकार न करें। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस वक्त के मुताबिक काफिर मुसलसल और मकरू तौर पर हक का इनकार कर रहे थे और मुसलमानों पर खुले आम तशद्दुद कर रहे थे। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे
در حقیقت جھٹلانے والوں کے لیے ایک مستقل نصیحت تھی جو غرور اور ناشکری میں اندھے تھے اور مسلمانوں پر بغیر کسی اشتعال کے حملہ کرتے اور قتل کر دیتے تھے۔ سورۃ رحمان اللہ کی رحمتوں کی لامحدود فہرست کو خوبصورتی سے پیش کرتی ہے، یہ دل کو چھو لیتی ہے اور سچے ایمان والوں کی آنکھوں میں آنسو لاتی ہے۔ آخری حقیقت انسانوں میں حق کو نظر انداز کرنے کی کمزوری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے، اس کے باوجود ہم دنیاوی دولت اور آسائشوں کے حصول میں دیوانہ ہیں۔ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اس زندگی میں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ مستقل نہیں ہے۔ ہمارے خاندان اور دوست ہمیں چھوڑ سکتے ہیں، اچھی صحت میں کمی آ سکتی ہے، ہماری دولت ختم ہو سکتی ہے، پھر بھی ہم مغرور اور متکبر رہتے ہیں۔ سورۃ رحمان بار بار ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے لیے کام کریں اور نیک اعمال میں مشغول ہوں اور اللہ ہی کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے سورۃ رحمان کو دل سے سیکھنا امن و سکون کا باعث ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے مختلف احسانات کی یاد دلا کر ہم تناؤ اور ذہنی دباؤ کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں۔ سیدنا ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا، قرآن میں جو یہ لفظ ہے اسن، تو آپ نے فرمایا گویا تو نے باقی سارا قرآن سمجھ لیا۔ اس نے کہا میں مفصل کی تمام صورتوں کو ایک رکعت میں پڑھ لیا کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر تو جیسے شعر جلدی جلدی پڑھے جاتے ہیں اسی طرح تو قرآن کو بھی جلدی جلدی پڑھتا ہوگا۔ افسوس مجھے خوب یاد ہے کہ مفصل کی ابتدائی کون کون سی 2 برابر والی صورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملایا کرتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں مفصل کی سب سے پہلی صورت ہی یہی سورۃ الرحمن ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے مجمع میں ایک روز تشریف لائے اور سورۃ الرحمن کی اول سے آخر تک تلاوت فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم چپ چاپ سنتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے تو جنات ہی جواب دینے میں اچھے رہے۔ میں نے جب ان کے سامنے اس سورت کی تلاوت کی تو میں جب کبھی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو وہ کہتے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا لا تُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، یعنی اے ہمارے پروردگار ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے ہی لیے تمام تعریفیں سزاوار ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اب آپ آج کے عمل کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیے کہ اگر آپ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، سب سے زیادہ اہمیت والا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب وہی ہوگا جو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا۔ وہ مواقع جہاں درود شریف ضرور پڑھنا چاہیے، ویسے تو درود شریف کسی وقت یا موقع کی قید کے بغیر کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تاہم بعض مواقع ایسے ہیں جہاں اس کے پڑھنے کی خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ اس میں سے کچھ تو مشہور ہیں، مثلا ہر نماز کے آخری تشہد میں، قنوت وتر کے آخر میں، نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد اور خطبہ جمعہ وغیرہ میں۔ ان کے علاوہ مزید کچھ مواقع یہ ہیں۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے جلد بازی کی ہے۔ پھر آپ نے اسے بلایا اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھ لے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا بیان کرے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگے۔
اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے اور کوئی دعا اوپر نہیں جاتی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ذکر کرنے اور سننے والے دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اس آدمی کی ناک خاک میں ملے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ نیز ارشاد فرمایا بخیل ہے وہ جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی اس طرح کہو جیسے وہ کہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے یا 10 مرتبہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیجئے، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیجئے، بینک میں آپ کو کوئی بڑی رقم درکار ہے وہ مانگ لیں، اپنی بیٹی یا بیٹے کا کہیں اچھی جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں اس چیز کی نیت کر لیں۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے اور آپ اپنی اولاد کو تابع کرنا چاہتے ہیں، شوہر نافرمان ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، اس مقصد کے لیے پڑھ لیں۔ یا آپ اس طرح کریں کہ ساری اکٹھی حاجات کی نیت کر لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے اس کی نیت کیجئے، اور اس کے بعد آپ نے ایک بار تعوذ، ایک بار تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے ناظرین گرامی، وہ وظیفہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ آپ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھیں گے تو یہ ایک بار شمار ہوگا۔ اسی طرح سے حسبنا اللہ ونعم الوکیل دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھیں گے۔ جب 11 بار آپ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے ناظرین گرامی، وہ وظیفہ ہے یا رزاقو۔ یہ وظیفہ بھی آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ یا رزاقو کا وظیفہ پڑھ لیں تو آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ سب سے خاص بات بتانے لگا ہوں، اسے دھیان سے سمجھ لیجئے گا۔ ناظرین اب آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ سورۃ کوثر کو آپ نے تیسرے نمبر پر صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو سب سے خاص وظیفہ ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے، اور وہ وظیفہ سورۃ الرحمن کی آیت فبأي آلاء ربكما تكذبان کا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ناظرین چوتھے نمبر پر آپ نے اس آیت مبارکہ کو کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیجئے گا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان آپ یوں پڑھیں گے تو ایک بار شمار ہوگا۔ اسی طرح سے آپ اس آیت مبارکہ کو اپنے دائیں ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 مرتبہ پڑھیں گے، یعنی ایک مکمل تسبیح 100 دانوں کی آپ نے فبأي آلاء ربكما تكذبان کی پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک ایک بار پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل کی مکمل ترتیب سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سب سے پہلے نمبر پر حسبنا اللہ ونعم الوکیل 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر یا رزاقو 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر سورۃ کوثر 3 بار پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں چوتھے نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ فبأي آلاء ربكما تكذبان 100 بار پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ عمل کرنے کے بعد ناظرین اکرام آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اور اپنی ساری مشکلات، ساری حاجات اللہ کو بتانی ہے، اور ان تمام حاجات کو آپ نے اللہ سے پورا کروانا ہے، اور ساری امت مسلمہ کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ ناظرین اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ آپ کو باوضو حالت میں کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز وظیفہ آپ کی مشکلات
مشکلات کو جڑ سے ختم کر دے گا اور آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ کر دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہری اور باطنی نعمتوں کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہری نعمت اسلام ہے اور باطنی نعمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام بد اعمالوں پر پردہ رکھا ہوا ہے۔ ظاہری نعمت صحت، تندرستی اور انسان کے احسن اخلاق ہیں اور باطنی نعمت معرفت اور عقل ہے۔ ظاہری نعمت وہ ہے جو آنکھوں سے نظر آتی ہے، مثلا انسان کا مال، منصب، مرتبہ، اس کا حسن و جمال اور عبادت اور اطاعت کی توفیق، اور باطنی نعمت انسان کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کا علم، اس پر حسن و یقین اور اللہ تعالیٰ کے بندوں سے مصائب اور آفات کو دور کرنا ہے۔ ناظرین گرامی، سورت میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 بار ذکر فرمایا ہے، اور بار بار اس آیت کو ذکر کرنے کا فائدہ اس آیت کے معنی کو ذہنوں میں راسخ کرنا ہے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، کیونکہ جو چیز اہم ہوتی ہے اس کا ذکر بار بار کر کے اس کی تاکید کی جاتی ہے، اور جس چیز کے ذکر میں لذت ہو اس کا ذکر بھی بار بار کیا جاتا ہے، اور رب کی نعمتوں کے ذکر سے مسلمانوں کو لذت حاصل ہوتی ہے، اس لیے اس کا بار بار ذکر فرمایا۔ باقی رہا یہ سوال کہ یہ آیت 31 بار ہی کیوں ذکر فرمائی گئی، اس سے کم یا زیادہ بار کیوں نہیں ذکر فرمائی؟ تو ناظرین یہ تعداد تو ایسی ہے کہ اس لیے اس خاص تعداد کی حکمت اور اس کے فائدے کو جاننے کے لیے زیادہ سر کھپانے کی ضرورت نہیں۔ جیسے قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، اس سے کم یا زیادہ کیوں نہیں ہے؟ اس کی توجہ دماغ لڑانے اور دور دراز کی مناسبتوں اور توجہات کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان گھرانے میں بحیثیت مسلمان پیدا ہونا اور مسلمان کی حیثیت سے اس دنیا سے رخصت ہونا، یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت سی نعمتوں میں سے ایک بہت عظیم نعمت ہے۔ ہم انسان اللہ کی نعمتوں کو کبھی شمار کرتے ہیں اور نہ کبھی ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہماری زندگی کا سفر آذان کی آواز سے ایک مسلم گھرانے میں شروع ہوا اور نماز جنازہ پر ختم ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ بھی تو ممکن تھا کہ ہم کسی ہندو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے گھرانے میں پیدا کر دیے جاتے اور پھر اسلام کی تلاش کر کے اس میں داخل ہوتے، مگر میرے رب نے ہمیں یہ اضافی نعمت دی ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے شکر میں مصروف ہو جائیں کہ اس نے ہمیں بحیثیت مسلمان پیدا کیا اور بحیثیت مسلمان ہی ہماری موت متوقع ہے، تو شاید عمر بیت جائے مگر شکر کا حق ادا نہ ہو پائے۔ زندگی کو اگر دل فریب اور آسان بنانا چاہتے ہیں تو لوگوں میں نقص نکالنے کی بجائے اپنے رب کی نعمتوں کو گننا اور ان کا شکر ادا کرنے کی عادت بنا لیجئے۔ یقین کیجئے کہ زندگی خوبصورت اور بابرکت ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کے تمام دکھ تکالیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں اور دنیا میں ہمیں کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ دعا ہے کہ رب العالمین میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔